व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत में आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी आपके साथ है। किताबों में जो अफ़ज़ल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसे हाफ़िज़े कुरान कहते हैं। इसी क़ता के साथ ही यकीनन आज का मौजू आप समझ गए हैं कि बज़्म अक़ीदत में आज हमने जो बज़्म सजाई है, जो नशिस्त रखी है, इसमें हम हिफ्ज़ कुरान के हवाले से बात करने वाले हैं। और इसी मुनासबत से हमारे आज के स्पीकर भी मौजूद हैं। हाफ़िज़ अनस निज़ामी तशरीफ़ रखते हैं हमारे प्रोग्राम में बज़्म अक़ीदत में। जैसा कि हमने नाम के आगाज़ में इनके हाफ़िज़ लगाया, तो आज इनसे हिफ्ज़ कुरान के हवाले से बहुत सारे सवाल मैं करना चाहूँगी। और साथ ही हमारे सना ख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली हैदर निज़ामी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, जो कि अपनी सहरंगेज़ आवाज़ में हमद बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। बज़्म अक़ीदत जो बज़्म आपके लिए सजाई जाती है, इसमें यकीनन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उन तक बहुत सारे मामलात पर आगही उनमें पैदा की जा सके, या हमारे जो देखने वाले हैं वो बहुत कुछ अपने दीन के बारे में सीख सके। आज जैसा कि मौजू है हाफ़िज़ अनस निज़ामी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि मैंने बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम का नाम लिया, तो ये जो बज़्म अक़ीदत है और जो हिफ्ज़ कुरान के हवाले से अगर हम बात करें, या कुरान के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपस में क्या रब्त बन रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। आपने बड़ा खूबसूरत तारुफ़ कराया। जज़ाकल्लाह। और आपने जो सवाल किया कि कुरान और बज़्म अक़ीदत का आपस में रब्त क्या है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये वर्ड को देखना पड़ेगा। बज़्म अक़ीदत जी, ये एक उस होली इन्वायरमेंट का नाम है जो कुरान पाक पढ़ने वाला या सुनने वाला, उसके आसपास ये होली इन्वायरमेंट एक क्रिएट हो जाता है। तो ये उस रब्त का नाम है। यकीनन जहाँ जहाँ कुरान मजीद मौजूद होता है, जैसे मसाजिद हो गए, घर हो गए, और जहाँ जहाँ इसे पढ़ा जाता है, तो वहाँ एक नूरानियत और रहमानियत उतरती है। बेशक। तो इस बुनियाद पे उस होली इन्वायरमेंट को बज़्म अक़ीदत कहा जाता है। इसका आपसी रिश्ता यही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं ये चाहती थी कि हमारे प्रोग्राम का नाम है बज़्म अक़ीदत, तो इस हवाले से कुछ गुफ्तगू आगाज़ में की जाए। और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अली हैदर निज़ामी से कि हमद बारी ताला से आगाज़ करें और हमारी इस बज़्म को अल्लाह के ज़िक्र से मुनव्वर कर दें। नवा सुनता है इल्तिजा सब की, खुदा सुनता है। हम के बंदे हैं, हम के बंदे हैं, सना करते हैं वो के खालिक है, सदा सुनता है। मैं बंदे आसी हूँ, मैं बंदे आसी हूँ, खता कर मौला। मैं बंदे आसी हूँ, मैं बंदे आसी हूँ, खता कार
طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں یا رحمان یا رحیم وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں یا رحمان یا رحیم علی حیدر نظامی اس وقت ہمارے پروگرام میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور آج بزم عقیدت میں ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے حفظ قرآن، اور حافظ انس نظامی ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں، اور بینگ اے مسلم قرآن سے، قرآن مجید جو فرقان حمید ہے اس سے عقیدت ہم سب کی ہے، تو اس عقیدت کو، یہ عقیدت کا جو رشتہ ہے اسے کیسے نبھایا جائے؟ جزاک اللہ، آپ نے بڑا پیارا سوال کیا، تو اس پہ میں یہی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ آپ رشتہ، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بوڑھی بوڑھیاں جو پہلے قرآن پڑھتے اور پڑھایا کرتے تھے، تو وہ اسے ایک ایسا رشتہ نبھاتے تھے کہ جزان میں لپیٹ کے، چوم کے، خوشبودار جزان میں رکھا کرتے تھے۔ اب وہ ادب تو ہے لیکن وہ عقیدت نہیں ہے۔ آج کے بچوں کو ہم جو میرے ٹائم سے یا میرے بعد جو اب میں دیکھتا ہوں حفاظ کرام بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، وہ ادب کے درجے میں جو ٹھیک ہے وہ بالکل کرتے ہیں، لیکن وہ عقیدت جو ہمارے بزرگ آباء و اجداد کیا کرتے تھے، صوفیاء اولیاء کرتے تھے، اس پائے کی وہ عقیدت نہیں ہے۔ اور تو ہمیں ہمارے والدین کو اور اساتذہ کرام کو یہ چاہیے کہ یہ چیز سکھائیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت میں کمی کا مقدمہ خود دائر کریں گے اللہ کے حضور کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے، اور یہ ان قوم اتخذوا هذا، اور یہ تیرا قرآن ہے، اور یہ اس سے کس طرح دور ہوتے گئے، مطلب عقیدت کے رشتے میں، ادب کے رشتے میں جس طرح دوری ہو رہی ہے، تو اس پہ رسول اللہ خود صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے، تو یہ ہمارے لیے ایک وعید ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ عقیدت کے رشتے میں کمی نہ ہو، اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں سے جو چیز سیکھی اسلاف سے، اسی کو نبھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ مدرسوں وغیرہ میں یا ایک ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا تھوڑا سا مشکل سا پیش کیا جاتا ہے، اور اس مشکل کو کیسے آسان بنایا جائے؟ اس مشکل کو اگر میں اپنی زندگی میں بتاؤں تو سب سے پہلے یہی ڈر بچے کو لگا رہتا ہے کہ اگر کوئی سبق بھول گیا تو ابھی استاد کی طرف سے پٹائی لگ جائے گی، تو یہ پٹائی کا ڈر جو ہے یہ مشکلات بڑھاتا ہے۔ اور پھر کیا نام ہے، دیگر جو مطلب بوجھ نہ بنایا جائے، فقرؤ ما تیسر من القرآن،
جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا کہ اتنا ہی قرأت کرو جتنا میسر ہو. ایک تو یہ پابندگی لگائی جائے کہ 4 صفحے اتنا بوجھ ڈال دیا جائے. اب کچھ بچے 3 قسم کے ہوتے ہیں نا, فتین, ذہین اور غبی. اب اس میں درجات ہوتے ہیں کہ اب کون سا بچہ کس لیول کا ہے. ہر بچے کو ایک ہی درجے پہ رکھ کے 4 صفحے یاد کرانا اس بچے پہ یہ بوجھ ہے. ہر بچے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. اور بچے قرآن مجید وہ واحد چیز ہے جو پورے دل سے پڑھی جائے تو باری تعالیٰ کے نزدیک قبول ہے. اور فقرؤ ما تیسر من القرآن کے تحت یہ لا ہے قرآن کا کہ اتنا ہی قرأت یا پڑھا جائے جتنا میسر ہو. کہ وہ زیادہ ایکسٹرا نہیں, مطلب کوالٹی ہونی چاہیے, کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر. صحیح, بالکل صحیح بات ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید جس کے حفظ کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے. اور قرآن کے پڑھنے, دیکھنے اور بغیر دیکھ کے پڑھنے سب میں ہی اللہ رب العزت نے بہت بہت ثواب رکھا ہے. اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا, مفہوم ہے کہ اٹک اٹک کر پڑھنے کا بھی ایک الگ ثواب ہے. اس کو زیادہ ثواب کے درجے میں, نارمل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب حاصل ہے ایز پر حدیث. ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں. صحیح. اچھا, ایک پہلے تو آپ ہی بتائیے کہ آپ نے کس عمر میں قرآن پاک حفظ کرنا سٹارٹ کیا تھا اور آپ کا مکمل کب ہوا تھا؟ تو اس حوالے سے میرا اگلا سوال ہے. صحیح معنوں میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں نے 2.5 سال کی عمر میں شروع کیا تھا, لیکن یہ مدرسائی نظام کے تحت میں نے شروع کیا تھا. چونکہ اب میں خانقاہی نظام کی طرف ہوں اور اپنے حضرت اور اپنے جو مرشد میں جن سے بیعت ہوں, حضرت حافظ خواجہ امین الحق نظامی دامت برکاتہم العالی, تو ان سے یہی بات سیکھی کہ ایز پر شریعت, مطلب شریعت کے حساب سے 4 سال 4 ماہ 4 دن کا جب بچہ ہو اس وقت اس کی بسم اللہ کرائی جائے. اس سے پہلے نہ کی جائے. اچھا, چاہے ناظرہ ہو چاہے حفظ ہو. جی, کیونکہ یہ 2.5 سال کی ابھی ایک ورڈ ہے کہ مطلب یہ جو آج کل ذہنوں میں ہے, یہ میڈم مونٹی سوری جو جرمن میں ہوا کرتی تھی, جرمنی میں, یہ ان کے تحت اب یہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. وہ ایسا تھا کہ جرمنی میں کوئی تھے پیرنٹس, ان کی آپسی لڑائی ہوئی تو وہ جو ان کی وائف تھی وہ روٹ کے چلے گئی تھی. تو اب وہ جو کام کرنے والی میڈ تھی ان کا نام مونٹی سوری تھا. تو وہ شوہر نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ ان کو پڑھائیے گا. میں جب آفس سے آؤں تو بچوں سے پوچھا کیا پڑھا, تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم نے یہ پڑھا کہ کھلونوں سے مطلب کاؤنٹنگ سے انہوں نے سکھا دی. صحیح, مطلب جس طرح مونٹی سوری میں جو ہوتا ہے پڑھایا جاتا ہے. تو یہ میڈم مونٹی سوری والی عادت اب یہ مدارسوں میں ڈالا جا رہا ہے, جبکہ یہ کوئی اس پر فخر نہیں محسوس, کیونکہ 12 قسم کے آپ کے کیمیکلز ہوتے ہیں مطلب دماغ میں انسان کے اس میں نا, تو جو اس کی ڈیولپمنٹ گروتھ جو ہے وہ 4 سال 4 ماہ 4 دن اگر حدیث میں رکھی تو یقیناً اسی کے بعد ہوگی, اس سے پہلے نہ ہوگی. صحیح. اچھا, یعنی کہ آپ نے جو عمر کا تعین جو یہاں پہ بتایا ہے وہ یہ کہ 4 سال 4 ماہ 4 مہینے 4 دن. 4 سال 4 ماہ 4 دن. کتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ جس میں حفظ ہو جانا چاہیے, یا کیا ٹائمنگز ہونی چاہیے؟ ٹائمنگز ایسی ہونی چاہیے کہ فار ایگزامپل 2 سال کہہ سکتے ہیں کہ حولین کاملین, قرآن مجید میں یہ آیا ہے حولین کاملین کی دودھ کی جو عمر بتائی گئی ہے وہ 2 سال بتائی گئی ہے. تو یہ اگر 15 بچہ ہے جو مطلب بہت ایکسٹرا آرڈنری اس میں ہے تو اس کے لیے 2 سال, ورنہ 2.5 سال بھی ہے اور 3 سال بھی ہے. تو اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہ ایج لمٹ پکی کر دی گئی ہے, اس سے اوپر بھی اگر کوئی جا رہا ہے اور پڑھ سکتا ہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں اب نہیں کور کر پاتے تو وہ 5 سال میں بھی حفظ کر لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ سب کی اپنی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. وہ ایز پر حدیث یسروا ولا تعسروا, حدیث شریف ہے نا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مشکل میں تو یعنی مدرسوں میں وہ ماحول ہونا چاہیے کہ ہمیں یعنی جو بچے ہیں جو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں انہیں ڈر محسوس نہ ہو مار کا. مار پیٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مار پیٹ سے بس یہ کہ روب اور دبدبے سے آپ پڑھ تو لوگے, لیکن میرے نزدیک یہی ہے کہ وہ ادب اس میں کر لو گے, مار پیٹ کے ڈر سے آپ یاد کر لو گے سبق, لیکن عقیدت جب ہی ہوگی جب کہ مالک روٹ نہ جائے, ایسا ناراض نہ ہو جائے, اس کا ڈر ہو. مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا خوف ہونا چاہیے انسان کو کہ مالک ناراض نہ ہو جائے. عقیدت سے محبت سے قرآن حفظ کیا جا رہا ہو, نہ کہ ڈر سے. ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پہ عمل ایسے کرو کہ مطلب اس کے حکمن جبرن نہ کیا کرو, اس کی عقیدت اور محبت میں کیا کرو کہ مالک روٹ نہ جائے, یہ کام کرو. اللہ نے فرمایا ہے. بہت شکریہ. بہت اچھی سحر انگیز گفتگو سے ہم اس وقت استفادہ کر رہے ہیں. بزم عقیدت پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے یہاں بریک کا. بریک کے بعد واپس آمدید کہنا چاہیں گے. بزم عقیدت پروگرام میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے. حفظ قرآن کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے. حافظ انس نظامی ہمارے
ساتھ بطور اسکالر ہمارے پروگرام میں شریک ہیں، اور علی حیدر نظامی ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ثناء ہیں، اور یقیناً ان سے بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہم ملتمس ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہم یاد کرتے ہیں، بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے یاد کر، یعنی حافظ قرآن نہ بھی ہوں، روٹین میں جیسے ہم ایک کچھ صورتیں یاد کر لیتے ہیں کہ بے سورہ ملک یاد کر لی، سورہ یاسین یاد کر لی، سورہ رحمان یاد کر لی، یا اگر قرآن پاک کے حوالے سے بھی ہم بات کریں تو اندیشہ ہوتا ہے بھول جانے کا، تو بھول جانے سے کیسے بچا جائے؟ بھول جانے سے کیسے بچا جائے، ایک تو اس میں تو سر فہرست ایک چیز ہے کہ آپ اس کو ریویژن میں اپنے رکھیں ڈیلی روٹین میں، جتنا بھی آپ کو میسر ہو آپ اتنا ڈیلی روٹین میں ریوائز کریں، اور سب سے بہتر جو ہمارے حضرت اور مرشد فرمایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں میں اس کی پابندگی شروع کر لیں۔ فار ایگزامپل جو سبق پڑھا، جو سبق یاد کیا، اس کو اب اگر فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں وہی آیتیں پڑھ لے، اگر خود سے پڑھ رہا ہے جو بھی نمازیں، یا اب اگر فرض نماز وہ جماعت سے پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں تو وہ نہیں پڑھ سکتا، تو اب اگر نفل نمازیں پڑھتا ہے اوابین اور اشراق، چاش، تہجد، تو اس میں پھر وہ وہی آیتیں دہرائے تو انشاءاللہ اس ریویژن کی بدولت، اس نماز میں پڑھنے کی بدولت وہ کبھی بھولے گا نہیں۔ اور یہ میں نے خود بھی دیکھا، جب تراویح میں ہم نے جب قرآن پاک پڑھایا تو اگر سال بھر مصروفیت کی وجہ سے اس طرح ریوائز نہ کر پائے قرآن تو لیکن وہ اس پڑھانے کی بدولت نماز میں وہ چیز یاد رہی اور ذہن نشی رہی۔ یعنی کہ اگر روٹین میں ہم رکھیں اور ہر نماز میں اس کو جو ہے پڑھتے رہیں تو وہ روٹین میں آ کر آپ کو یاد ہی رہے گی، بھولنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اچھا، قرآن پاک میں سائٹ پر جیسے لکھا ہوتا ہے معانقہ، وقف وغیرہ، تو وہ کیا ہے؟ جیسے کیا وہ قرآن کا حصہ ہے، اور اگر قرآن کا حصہ ہے تو اس کی تلاوت کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے۔ اس کے نزدیک جو معانقہ اور وقوف جو بتایا، دراصل یہ ترتیل کا حصہ ہے۔ وقوف اس کا حق ادا کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے وقوف ہیں، وقف غفران ہو گیا، وقف جبرائیل ہو گیا، جس مقام پہ اب جیسے وقف جبرائیل ایسا مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ایسے روکا تھا، اور اس ٹائم کہتے ہیں کہ دعا مانگنی چاہیے انسان کو۔ ہاں، تو یہ اور وقف غفران ہے، اس مقام پہ آپ کو اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، تو مختلف وقوف ہیں۔ اب قرآن مجید کو سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ مختلف تفاسیر اور مترجمین نے اس کا ترجمہ ٹھہر ٹھہر کے کیا ہے پڑھنا، لیکن جو ہمارے حضرت نے ہمیں بتایا کہ یہ ترتیل ایک باقاعدہ پورا علم ہے، ٹھہر ٹھہر کو پڑھنے کا نام نہیں ہے، پورا علم ہے جس کو 7 لیول سے گزار کے پڑھا جاتا ہے، تو ترتیل کا حق ادا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ وقوف بھی ہے، تو ان کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ اب جیسے ایک مقام ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف مقامات پہ آیا، اب کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب عام انسان جب ایسے پڑھ رہا ہو روٹین میں قرآن پاک تو اس مقام پہ رک کے درود پڑھ لے، کیونکہ وقف النبی ہے تو اس کے عقیدت میں وہ درود پڑھ لے۔ تو یہ رموز و اسرار والی باتیں جو ہمیں ہمارے حضرت نے بتائیں، اور یہی اس کے اور یقیناً ہمارے جو اس وقت ناظرین ہیں وہ ان باتوں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ یہ جو باتیں آج سے پہلے یقیناً ہم نے نہیں ڈسکشنز میں سنی، یا ہماری نظروں کے سامنے سے نہیں گزری، یا کانوں سے نہیں گزری، تو آج بزم عقیدت میں حفظ قرآن کے حوالے سے آج ہم قرآن مجید فرقان حمید پر ہی بات کریں، جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس وقت میں درخواست گزار ہوں علی حیدر نظامی سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آپ سب درود شریف پڑھ لیجئے۔ ابھی جو میں کلام پیش کر رہا ہوں یہ ہمارے دادا مرشد حضرت شمس الحق نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تحریر کردہ کلام ہے۔ حضور پر حق بھی سن رہے حضور پر حق بھی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں وہ بات میری کہاں وہ
شرف رسیدہ کہاں وہ ذات شرف رسیدہ کہاں یہ مٹی سی ذات میری خدا کرے دم نکل رہا ہو تو نعت سننے میں جی لگا ہو خدا کرے دم نکل رہا ہو تو نعت سننے میں دل لگا ہو درود خالب گواہ گئے کہ درود خالب گواہ گئے کہ بنے شہادت وفات میری کفن پہ لکھوا شمس نعتیں پڑھے نکیرین بھی صلاتے کفن پہ لکھوا شمس نعتیں پڑھے نکیرین بھی صلاتے لحد میں گونجیں گی ان کی باتیں بنے گی وجہ ہے نجات میری حضور پر حق بھی سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ بات میری سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام آپ نے پیش کیا اور بہت پیاری آواز کے مالک ہیں آپ، اور یقیناً ہم سب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہم اپنی آوازوں کا استعمال اللہ پاک کی حمد و ثنا کے لیے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح سرائیاں کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ آج حفظ قرآن کے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے، ہمارا آج کا موضوع بزم عقیدت کا یہی ہے۔ ترمذی شریف میں درج حدیث کے مطابق میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ اللہ رب العزت صاحب قرآن کو یہ فرمائے گا کہ قیامت کے روز کے
تلاوت کرتے چلے جاؤ اس طرح جس طرح دنیا میں تم ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. تو جب جو حافظ قرآن ہے جب وہ آیتوں کی تلاوت کرتا چلا جائے گا تو پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ پڑھتے چلے جاؤ اور تمہارے جو درجات ہیں وہ بلند ہوتے چلے جائیں گے, اور جو تمہاری آخری آیت ہوگی کہ جس کی تم تلاوت کرو گے وہ تمہارا آخری مقام ہوگا. اور حافظ صاحب قرآن کی 6666 آیات کے جب حافظ قرآن 6666 آیات کی جب تلاوت کرے گا تو اس وقت کتنے درجات بلند ہو جائیں گے حافظ قرآن کے. اور اس کے علاوہ جو والدین کا اعزاز ہے, ماشاءاللہ والدین کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ان کے بچے حفظ قرآن کریں, انہیں بھی سورج کی روشنی جیسا جو ہے وہ چمکتا ہوا تاج بھی پہنایا جائے گا. اچھا ایک چیز ہے حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہمیں جو قاری مدرسوں میں قرآن پاک پڑھاتے ہیں تو اسے ہم تجوید کہتے ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کی جتنی بھی وہ آیتیں ہیں کہ جس میں قرآن پاک پڑھنے کا حکم آیا ہے اس میں تجوید کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا, تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ایک تجوید ایک فن ہے اور ترتیل ایک علم ہے. اور قرآن مجید میں کے اندر کم و بیش اولیاء کرام جو بتاتے ہیں 101 علوم ہیں, اور فن جو ہے اس علم سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے بنایا جاتا ہے. تو دراصل یہ جو تجوید ہے آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا, یہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ چیز رائج ہوئی تھی, حضرت عمر نے رائج کی تھی. اس وقت یہ تجوید کا جو فن ہے یہ نکالا گیا تھا, اس وقت سے یہ چیز چلی آ رہی ہے اور تجوید مدارسوں میں ہو رہا ہے, لیکن عام طور پہ ترتیل کا علم کہیں بھی نہیں مل رہا سوائے ان خانقاہوں میں جو اولیاء کرام سے سینہ بسینہ چلتی ہوئی آئی ہیں. اور جس طرح ہمارے حضرت تو تجوید سے زیادہ ترتیل پہ زور دیتے ہیں, کیونکہ ترتیل کا حکم خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا. تو اس وجہ سے تجوید تو مختلف مدارسوں میں ہو رہا ہے, مختلف دارالعلوموں میں, ترتیل کا علم کہیں نہیں مل رہا. تو وہ کچھ خانقاہیں ہیں جس میں سے ایک ہماری خانقاہ نظامیہ ہے جس میں یہ علم الحمدللہ علم ترتیل پڑھایا سکھایا جاتا ہے. تھوڑا سا ترتیل کے حوالے سے کچھ بیسکس ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ ترتیل کا علم ہے کیا؟ بیسکلی یہ 7 ابواب ہیں جس سے گزر کے یہ علم ترتیل مکمل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کہ وقوف, شد و مد اور تاثیر تلاوت اور اشباہ, اس طرح کچھ 7 مقامات سے جب آپ 7 گیٹس کہتے ہیں اس کو, اس سے گزر کے ایک آیت کا حق ادا ہوتا ہے. تو اس 7 چیزوں کو 7 اجزاء کو جب آپ ایک آیت میں ڈھالیں گے تو یہ پڑھنے والے کے اوپر ہوتا ہے. آپ ویسے آپ یہ بھی کوشچن کر سکتی ہیں کہ 7 چیزوں کو ایک آیت میں آپ پڑھتے ہوئے کیا اتنا آرام سے پڑھیں گے, 7 چیزیں کیسے کور کریں؟ تو جب آپ عام طور پہ پڑھنا شروع کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں ترتیل کا, تو آپ کو خود پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ میں 7 چیزوں سے یہ گزر رہا ہوں نہیں گزر رہا ہوں, 7 چیزیں میں پوری کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں کہ ہمیں معلوم تو بالکل معلوم ہوگا, تو پھر ہم جب ترتیل سے آیت پڑھیں گے تو اس کا حق, ہر آیت کا حق ادا ہوتا جائے. صحیح ماشاءاللہ. بزم عقیدت پروگرام میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حفظ قرآن کے حوالے سے. قرآن حفظ کرنا یقیناً ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے, اور اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ قرآن حفظ کرنے کی جو توفیق ہے وہ ضرور ہمیں حاصل ہو جائے. آمین ثم آمین. اور یہاں پر لیں گے ہم بزم عقیدت میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ کہنا چاہیں گے. بزم عقیدت پروگرام اس وقت آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی. آج حفظ قرآن کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے کہ جس میں حافظ انس نظامی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور بہت ہی معلومات ہمارے دیکھنے والوں کو فراہم کر رہے ہیں. اور انفیکٹ یقیناً جو میں ہوں, میں بھی اپنے اس پروگرام سے, آپ اسپیکر سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوتی ہوں, جو کہ آج میں نے بھی بہت ساری معلومات آپ سے حاصل کی. اچھا جیسے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ دنیاوی تعلیم بھی چل رہی ہے, دینوی تعلیم بھی چل رہی ہے, تو مدرسوں میں یقیناً ایک ہوتا ہے نا جیسے ہم نے بھی کہا کہ ایک ڈانٹ کا, مار کا خوف ہوتا ہے, یا ایک ماحول اس طرح کا کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ بچہ جاتے ہوئے ڈر محسوس کرے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم گھروں پر ہی قرآن پاک حفظ کر لیں؟ جی یہ بالکل ہو سکتا ہے. یہ تو ہمارا اپنا بنایا ہوا قاعدہ ہے کہ مطلب قاری صاحبان ہی اس کو حفظ کرائیں گے. لیکن جبکہ دراصل ہونا یہی چاہیے کہ قاری صاحبان بھی پڑھائیں, ان کا وہ ہنر ہے اور علم ہے, لیکن ماں باپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن میں جب 4 سال 4 ماہ 4 دن گزر جائیں تو بسم اللہ جب کرائیں بچوں کے, تو پیرنٹس جیسے اب فار ایگزامپل
ہمارے گھروں کے بچوں میں یہ ہوتا ہے میتھمیٹکس فزکس کیمسٹری جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, کور اپ کرا رہے ہوتے ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں, خود پڑھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی انہوں نے جتنا پڑھا ہوا ہے قرآن مجید اس کو اگر اس حساب سے پڑھائے تو یقیناً وہ حفظ بھی کرایا جا سکتا ہے. از خود میں کتنے اسٹوڈنٹس کا ایسا جانتا ہوں جنہوں نے از خود ماشاءاللہ قرآن پاک کے کئی سپارے حفظ کیے ہیں. تو یہ بہت ایزی ہے کرنا. ماں باپ اگر ٹرین کریں بچے کو شروع سے, اگر بچے نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے تو اس کے بعد اگر وہ خود پڑھائیں آیتوں کو حفظ کرائیں اور دیکھ کے وہ سن لیں. اگر وہ خود حافظ قرآن نہ ہے تو وہ دیکھ کے سن لیں, بچہ سنائے گا آپ کو. اچھا, کیا کوئی ایسا طریقہ مجھے بتائیے گا جس سے کہ گھر پر حفظ کرنا آسان ہو جائے, کہ کتنا کس طرح سے, تھوڑا اس طرح یہ والی بات بھی ہمارے دیکھنے والوں سے شیئر کیجئے. مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے. میں اگر پرسنل رائے دوں تو اگر 3 4 آیت, اگر کوئی چھوٹی آیت ہے تو 5 آیت کر لیں, اگر بڑی آیت ہے تو 2 3 آیت کر لیں, اس کو حفظ کریں اور اس کو عصر فجر اور ظہر ان اپنی نمازوں میں ہی دہرائیں اور آسانی سے یہ حفظ کر لیں گے اور یہ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. یہ ایک بہت آسانی سے ایزی ٹریک ہے. اور قرآن مجید میں تو خود اللہ نے سورہ قبر میں یہ 4 مرتبہ فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے خود قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. کون ہے جو اس کو لپک کے یاد کرے؟ تو اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہم نے آسان کر دیا ہے. تو اب دیکھنا چاہیے کہ اس آسانی کو کون کس طرح وہی بات ہے نا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں ایک قدم چل کر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ 10 قدم ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے. کیا بات ہے اللہ رب العزت کی. اور اس حوالے سے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کو حفظ کرنے کی جو مقررہ مدت ہے کوئی, اور تلاوت کی بھی, یعنی کہ کتنے عرصے میں یا کتنے ٹائم میں ہم اسے پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ یہ میرا خیال اس سے ملتا جلتا سوال آپ نے پہلے کیا بھی تھا. تو مقررہ مدت جو ہے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی کوئی ایسی فکس آئی نہیں ہے. اچھا, بعض اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں 10 سال میں بھی کرتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو 2 سال میں بھی کر لیتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک خاص پیریڈ جو حضرت نے ہمیں بتایا کہ 2 سال میں اگر کر لیں تو وہ ان ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ میں سے ہوتے ہیں. پھر 3 جن کو کہتے ہیں, اور کچھ آرڈنری ہوتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں وہ 2.5 سال, اور اس سے اوپر جو ابھی وہ 3 سال کی ایج میں. اور اگر کوئی اس سے اوپر بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, وہ انسان ہے وہ بالکل کر سکتا ہے. اب سب سے بڑی بات آپ کے مختلف سوالات کو میں نے جب ابھی آبزرو کیا تو مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ ان الانسان مرکب خطا والنسیان, کہ انسان جو ہے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطا اور نسیان کا پتلا ہے, غلطیوں کا, ہیومن ایرر ہو سکتا ہے. تو یہ ڈرانا اسٹوڈنٹس کو کہ بھائی آپ اگر بھول جائیں گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی, آپ کو پٹائی لگے گی, تو اس ڈر و خوف کو ہٹا دینا چاہیے, کیونکہ پھر یہ حدیث کا ہم کیا کریں گے. صحیح, بالکل صحیح. اور یہی بات یہاں پہ میں اس کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ جو ہماری مسجدیں ہیں اور جو ہمارے مدرسے ہیں وہاں پر ایسا ماحول بنایا جائے, ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ جس میں جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں, وہ مسجدوں میں آ کر انہیں یہ خوف نہ ہو کہ ہم اگر مسجد میں تراویح کے دوران اگر ہم ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو کان پکڑ کے ہمیں کوئی پیچھے کر دے گا یا ہمیں بھگا دے گا یا ہمیں کوئی ڈانٹے گا. تو بچوں سے جتنا پیار سے محبت سے پیش آئیں گے وہ اتنا ہی ان کو مسجد میں سکون ملے گا. اور انہیں چلے تھوڑے دن اگر وہ کھیل بھی رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج والی بات ہے نہیں. بالکل کوئی حرج والی بات نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ زیادہ افضل ہوگا کہ اگر بچے کھیلیں تو, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے شہزادے جو اس امت کے شہزادے, کائنات کے شہزادے حضرت امام حسن و حسین مساجد میں کھیلا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ کندھے پہ تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے طویل کر لیا کرتے تھے. اور یہ مساجدوں میں اس طرح کے طفلی خانقاہیں, جیسے ہماری جو خانقاہ ہے اس میں طفلی خانقاہ بنائی گئی ہے جس میں بچے آتے ہی اسی وجہ سے وہاں کھیل کود کرتے ہیں, اور اسی میں اگر وہ کچھ سیکھنا چاہے تو سیکھیں, نہیں تو کھیل کودتے رہیں. بچوں کی عمر ہے, بچہ اگر مذاق تفریح شرارت نہ کرے تو پھر وہ بچہ نہیں کیسے کہلائے گا. بالکل صحیح. حافظ انس نظامی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کرنے کے حوالے سے آج ہم نے موضوع گفتگو رکھا بزم عقیدت پروگرام میں. اور آخر میں ایک سوال میں کرنا چاہوں گی شفا کے حوالے سے کہ قرآن مجید سے شفا کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی آخری لیکن میں کہتا ہوں سب سے خوبصورت سوال کیا کہ قرآن سے شفا کیسے حاصل کی جائے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل ہی شفا ہے. بے شک اگر آپ اس کو عقیدت کے طور پہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو درست ہے, لیکن اگر ایس پر حدیث آپ کہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے
ایک حصہ ایسا ہے جو مکمل شفا ہے. اگر 6666 آیات میں سے ہم ایک حصہ نکالیں تو لگ بھگ 1000 یا اس کے قریب یہ آیتیں بنتی ہیں. تو قرآن پاک سے شفا کیسے حاصل کی جائے؟ تو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام اور جو اہل طریقت ہے انہوں نے مختلف اپنے تجربوں سے اور ان آیاتوں سے استفادہ حاصل کیا ہے. اور ان مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف بیماریوں کے حل اور مسئلے بتائے. تو اگر اس خاص بیماری میں، اس خاص مسئلے میں اس آیت کا ورد یا ذکر کیا جائے تو اس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے. قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو کہ یہ نازل قرآن کیا گیا ہے کہ اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے. تو شفا ہی شفا ہے. اگر انسان ان آیات کا ورد، اس خاص بیماری کا ذکر اس آیت میں ہے اور اس کا اسی موقع پہ ذکر کرے. جیسے فار ایگزامپل ایک آیت مجھے بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماری کا ایک مسئلہ ہے. تو اس میں سورہ دہر میں ایک آیت ہے نحن خلقناہم وشددنا اثرہم. تو اگر کوئی ہڈیوں کا مسئلہ ہے اس میں یہ آیت انسان پڑھتا رہے، اس میں ہڈیوں کی خلقت کے بارے میں اللہ نے فرمایا، تو یقیناً مجھے امید ہے اس سے استفادہ حاصل ہوگا. جی بالکل بالکل ماشاءاللہ. اور اب پروگرام کے اختتام پر میں درخواست گزار ہوں علی حیدر نظامی سے کہ اپنی آواز میں، پیاری آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. اس نیکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نیکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. میرے سرکار میری بات شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں
کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام علی حیدر آپ پیش کر رہے تھے، اور میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، حافظ انس نظامی صاحب کے حفظ قرآن کے حوالے سے اتنی ساری معلومات آپ نے پیش کی، ہمارے سننے والوں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت اس کا ثواب جو ہے آپ کو ضرور پہنچے، اور ہم سب کو اس بزم عقیدت میں شامل ہونے کا ثواب تا قیامت پہنچے۔ اور علی حیدر نظامی، آپ کی بھی آمد کا شکریہ کہ آپ نے مدح سرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کی۔ اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حفظ قرآن کے حوالے سے آج کا یہ موضوع تھا، اور دنیا کی کتابوں میں چمکتا قرآن ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو چاہے تھوڑا تھوڑا ہی قرآن حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہم سب کسی نہ کسی طور پر حافظ قرآن بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اسی بات کے ساتھ ہی بزم عقیدت پروگرام سے اپنی میزبان عروج ناز نظامی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔